कराची में एक कोकीन की मलका वो पकड़ी गई हैं और कोकीन की मलका को जब आज अदालत में पेश किया गया तो वो नज़ारा जो है वो देखने वाला था और वो बिल्कुल ये जो कोकीन मलका हैं इन पे इल्ज़ाम है, इनको कोकीन मलका कहा जाता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इन पे इल्ज़ाम क्या है? इन पे इल्ज़ाम है कि ये मंशियात का कारोबार करती हैं और इसलिए इनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन आपने ये देखा कि आप इस फुटेज को देखिए, इनको अदालत में पेश किया गया और इनके आप ज़रा प्रोटोकॉल देखिए और इनका सिक्योरिटी देखिए और इनके ठाठ-बाट देखें कि किस तरीके से इनकी एंट्री हुई है और कोई पुलिस वाला करीब नहीं है और बिल्कुल उन्होंने अपना फेस छुपाया हुआ है और पुलिस वाले बल्कि हाथ के इशारे से उनको बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं और वो घूम रही हैं। ये असल में इस पे आज सारा दिन सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस पे तबसरे हो रहे हैं। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि ये है क्या। उसके बाद ज़रा इनकी एक ऑडियो सुनवा दीजिएगा जी, वो ऑडियो ज़रा सुनिएगा। उसके बाद फिर आप ना उधर लाइनें लगाऊं, ख्वाबों में ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। फायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है। चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है। 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए वह रास्ता कर लिएगा। शॉप वालों के अकाउंट होते कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है ये। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे। तो ये आपने सुन लिया जी। असल में ये है। अब आप ज़रा देखिएगा कि हमारे ताकतवर हुक्मरान, ताकतवर इदारे, वो ख़्वाह फ़ील्ड मार्शल हों, ख़्वाह वो हमारे इंटेलिजेंस के चीफ्स हों, ख़्वाह वो हमारे सियासी हुक्मरान हों, फॉर्म 47 वाले हों, पुलिस, आईजी पुलिस हो और सारे के सारे जितने भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस सारी की सारी। अब इनका इनका ताकत कहाँ चलती है? इनका रौब दबदबा कहाँ जाता है? ये है जनाब, ये इमरान खान की तस्वीर है। ये सिर्फ़ इमरान खान की नहीं है, बल्कि ये नंबर 1 इमरान खान को देख लें, ऐसे उठा के लेके जाते हैं, गिरेबान से पकड़ते हैं, अदालतों के दरवाज़े तोड़ते हैं, शीशे तोड़ते हैं, खिड़कियाँ तोड़ते हैं, सर फाड़ते हैं और इस तरीके से लेके जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, आप आलिया हमज़ा को देख लें, आप शाह महमूद कुरैशी को देख लें, आप चौधरी परवेज़ इलाही को देखें, मियाँ महमूद रशीद को देखें, सनम जावेद है, फलक जावेद है, ईमान मज़ारी को देख लें और महारंग बलोच को देख लें और बेशुमार सियासी कारकुन, सियासी कायदीन जो हैं, वो भरे पड़े हैं। 26 नवंबर आपने गोलियों की बौछार कर दी 26 नवंबर को। मुरीद के में गोलियों की बौछार कर दी आपने। 9 मई को गोलियों की बौछार कर दी आपने और आपने कहा कि सफ़ाए हस्ती से इनको मिटा दो, गोलियों की बौछार यूँ छट्टा आएगा गोलियों का, ये मिट जाएँगे। ये मंशियात का धंधा है। वो कह रहे हैं कि जनाब गोल्डन माल भी दस्तयाब है और वाइट माल भी दस्तयाब है और हमारा ऑनलाइन भी है कारोबार, सब कुछ है। तो आप हमें गिरफ्तार करने वाले जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं हसरत भरी निगाहें लेके और हम तक कोई नहीं पहुँच सकता। तो इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब ने, मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, उन्होंने सिसलिन माफिया कहा था और जनाब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खुसा साहब और उनके विज़डम को सलाम, उन्होंने इनको गॉडफ़ादर कहा था। तो ये गॉडफ़ादर और सिसलिन माफिया जो है, वो हमारे पाकिस्तान के निज़ाम पे मुसल्लत है, उसका कंट्रोल है और वो सिर्फ़ वहाँ पे क्या है, जो क्रिमिनल्स हैं, वो दंदनाते फिरते हैं
اور کرمنلز صرف ایک نہیں، فائنینشیل کرپشن نہیں، ہر طرح کی کرپشن جو ہے اس کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور جو ان کو پکڑتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نشان عبرت بنا دیں گے، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کو دل کے دورے پڑتے ہیں بیچارے کو۔ ڈاکٹر رضوان کو آپ دیکھ لیں، سینئر پولیس آفیسر، جب وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا منی لانڈرنگ کی، اس وقت ان کو کہا گیا کہ دھمکیاں دی گئیں، اس نے ایمانداری کے ساتھ اس نے کہا ریاست کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اسٹیٹ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ریاست والے اور اسٹیٹ والے کل کو بھیگی بلی بن جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے مقدمے جو ہیں وہ معاف کر دیں گے، ان کو ہماری تحقیقات معاف کر دیں گے اور ہماری جان کے دشمن یہ بن جائیں گے۔ تو یہ بھی ہوا۔ اس کے بعد یہ سارے کا سارا ایک ہے منہ پہ تماچا ہے ان تمام ہمارے سیاسی، عسکری، سول حکمرانوں کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، پولیس کے لیے، سب کے لیے، جوڈیشری کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ سب کے منہ پہ تماچا ہے یہ والی فوٹیج جو ہے اور ان کی گفتگو جو تھی۔ تو اس لیے یہی ہے، یہ کہتے ہیں نا بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ویلکم پرانا پاکستان، تو یہ ویلکم پرانا پاکستان یہ ہے۔ اس لیے یہ چاہتے ہی نہیں ہیں ہمارے جو خاص طور پہ اب میں پوچھتا ہوں فیلڈ مارشل سے، جناب ڈی جی آئی ایس پی آر سے، کہ وہ کہاں گیا انتشاری ٹولہ، فسادی ٹولہ؟ وہ سارے آپ نے صرف پولیٹیکل ورکرز کے لیے سارا کچھ رکھا ہوا ہے، وہ مہرنگ بلوچ کے لیے طاقت آپ نے رکھی ہوئی ہے، وہ طاقت ساری آپ نے پولیٹیکل انسانی حقوق کے ورکرز کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ ساری آپ نے طاقت عام شہریوں کے لیے رکھی ہوئے، ان کے گھر توڑ دیتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، ذرا ان کو بھی تھوڑی سی توجہ دے لیں، اگر ہے ہمت تو اس کے چیلنج کو قبول کریں۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اگلی بات، کراچی بہت فوکسڈ کیا ہوا کراچی کو اور سندھ کو، کیونکہ پیپلز پارٹی قابو نہیں آ رہی۔ اور اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر یہی چیز میں آپ کو اب لاہور لے کے آتا ہوں، لاہور میں بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اس کو رپورٹ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچی نے خودکشی کی تھی، اور اس معاملے کو دبانے کے لیے کالج یونیورسٹیاں بند کر دی گئی تھیں، اور اس کے بعد بالکل بند کر دیا، وہ ساری کی ساری کور کر دی۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے جی، سی سی ڈی جس پہ الزام لگ رہے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، مقامی اور عالمی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ سی سی ڈی ماورائے عدالت لوگوں کو، شہریوں کو قتل کر رہی ہے، لیکن اس پہ سٹوری نہیں آ سکتی۔ یہ کوئی جو سٹوری کرے گا وہ جناب ملکہ عالیہ جو ہیں وہ بالکل ناراض ہو جائیں گی، اور پھر ملکہ عالیہ کی کو امیج بلڈنگ والے تمام کے تمام مرشی بھائی اور احمد بھائی وہ سارے کے سارے آ جائیں گے اور وہ حکم صادر کر دیں گے۔ پنجاب میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، فیصل آباد میں ہو رہا ہے، ملتان میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور لیکن اسلام آباد میں ہو رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو آپ نے کور نہیں کرنا، کیونکہ ابھی تک نون لیگ جو ہیں وہ ہماری تابع دار ہے اور وہ ہمارے کہنے پہ چل رہی ہے، اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ تو پیپلز پارٹی سندھ کو ابھی اور بھی آپ کو ملیں گے، اس طرح کی چیزیں سندھ سے آئیں گی اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ورنہ تو منی لانڈرنگ سے اگر آپ کو اتنی ہی نفرت ہوتی، تو منی لانڈرنگ سے نفرت ہوتی تو منی لانڈرر جو ہیں وہ حکمران کیسے بن جاتے؟ منی لانڈرنگ کے مقدمات، چلتے مقدمات، شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اور حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ اسی دن کہا گیا ایف آئی اے کو کہا گیا کہ آپ پروسیکیوٹر، سرکاری وکیل کو کہہ دیں کہ آج وہ عدالت نہ جائے، کیونکہ ایک کو ہم وزیر اعظم بنا رہے ہیں اور ایک کو ہم وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے نہ آپ کو کرمنل ایشوز سے ہے کہ آپ نے پاکستان کو صاف شفاف بنانا ہے، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانا ہے، پاکستان میں ترقی و خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے، یہ آپ کا ایجنڈا بھی نہیں ہے، یہ آپ کے اہداف بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم اس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا آگے جی، اڈیالہ جیل چلتے ہیں۔ اڈیالہ جیل آج پاور شو تھا ایک طویل عرصے کے بعد، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کا ذرا ماحول اس وقت کھل رہا ہے۔ آج پہلا منگل دیکھا کہ کارکنان، ایک تو راول پنڈی میں صبح سے ہی دفعہ 144 بلکہ دفعہ 804 لگا دی گئی تھی، اور وہاں پہ دونوں اطراف کے راستے بند کر دیے گئے تھے، پیٹرول پمپس بند کر دیے، مارکیٹس بند کر دی گئی تھیں، کرفیو لگا دیا گیا تھا، اور صبح صبح ایسی ایسی فوٹیج آنا شروع ہو گئی تھی کہ بس آج تو وہاں پہ کوئی پتا بھی ہل نہیں سکے گا، کوئی چڑیا بھی پر مار نہیں سکے گی۔ یہ سارا ماحول صبح سے ہی ہم نے دیکھا اور ایک خوف و ہراس پھیلایا، اور پولیس گشت کر رہی ہے اور گاڑیاں آ گئی ہیں، پریزن وین آ گئی ہیں، سب کچھ صبح صبح لا کے کھڑا کر دیا، لیکن یہ ساری کوششیں یہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ اور سب سے پہلے
کارکنان نے آنا شروع کیا. پھر علیمہ خان صاحبہ اور اپنی دیگر بہنوں کے ساتھ ڈاکٹر عظمیٰ آئیں اور ڈاکٹر نورین نیازی صاحبہ. اس کے ساتھ دیگر عزیز و اقارب آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد وکلا آ گئے اور پھر پارٹی کے پولیٹیکل لیڈرز آنا شروع ہوئے. اور اس طریقے سے آج پنجاب سے بھی لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی معین قریشی اپنے ایم پی ایس کے ہمراہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن سب نہیں آئے. آگے جا کے بتاتا ہوں کہ ان کا کیا کرنا ہے. ارکان قومی اسمبلی موجود تھے جی آج پاکستان تحریک انصاف کے، اور کافی چہرے ہم نے دیکھا. سینیٹرز موجود تھے، وہ بھی نظر آئے چہرے نمایاں طور پر. اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا کی تعداد موجود تھی، وکلا بھی آئے ہوئے تھے. کارکنان تو آتے ہی ہیں. تو آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آج کی کال جو ہے وہ صرف کارکنان کے لیے، کارکنان کو ہم نے منع کر دیا تھا کیونکہ یہ گرفتار کر لیتے ہیں اور ان بیچاروں کو جیلوں میں لے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. آج ہم نے صرف ارکان پارلیمان کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو، ان کو کہا تھا، عہدیداران کو، کہ وہ آئیں سب کے سب. تو ڈاکٹر بابر اعوان بھی آج پہنچے ہیں اور دیگر جو ہے چہرے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹی وی اسکرین پہ. تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں پہ جو رکاوٹیں تھیں وہ رکاوٹیں کام نہیں آئیں. پولیس کو پھر ہٹا دیا گیا یا پھر ہٹ گئی کیونکہ تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور تصادم ہو سکتا تھا اور لڑائی ہو سکتی تھی اور گرفتاریاں ہوتی تو ظاہر ہے ایک خبر بنتی اور انٹرنیشنل میڈیا مزید اس کو کور کرتا، کیونکہ لوکل میڈیا تو کور نہیں کرتا. وہاں پہ تو بلیک آؤٹ ہے مکمل طور پر. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وہ آئے اور آج علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ سہیل آفریدی کو ہم نے خود منع کیا تھا کہ وہ فی الحال نہ آیا کریں، صوبے پر توجہ دیں، کیونکہ یہاں پہ کارکنان جو ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کر دیا تھا. تو آج کا شو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اچھا شو تھا اڈیالہ جیل کے باہر. اور اب ایک اور بات ہے جی، اگلی بات یہ کہ جو نہیں آئے ان کے بارے میں پارٹی نے کیا کہا. پہلے ذرا سہیل آفریدی صاحب کو سنیے کیا کہتے ہیں. ماہ میں کہا جا رہا ہے کہ ستمبر تک یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا. نیشنل حکومت کی بات ہو رہی ہے، اسد قیصر کو وزیر اعظم بنانے کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے، بیک ڈور میں معاملات ہو رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ جو ہے اسد قیصر صاحب کے حوالے سے جو بھی باتیں ہیں، میرے خیال میں یہ جو ہے ویسی کوئی کہانیاں گڑھ رہا ہے. اس طرح کوئی بات نہیں ہوئی. اور دوسرا جو ہے یہ نظام بننا ہی نہیں چاہیے تھا. 17 سیٹوں سے بننے والا نظام کیا ملک چلائے گا، وہ کیا عوام کا سوچیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن IMF نے رپورٹ کی ہے، لیکن وہ جو ہے دب گئی ہے. پھر جو ہے جہاز لیے جا رہے ہیں 12 ارب روپے کے، لیکن اس سب کے باوجود وہ جو ہے عوام پر ڈال رہے ہیں. مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول کو مہنگا کیا جا رہا ہے. عوام کا سوچ ہی نہیں رہے. 81,000 ارب روپے تک قرضہ پہنچ گیا. آپ کا ٹوٹل GDP جو ہے 1,12,000 ارب روپے ہیں. اور یہ اس سے اگر فرض کریں یہ ریمیٹنسز کم ہو جائیں اور جو دوست ممالک ہیں یہ قرضہ واپس لیں، تو آپ کی ڈالر کی قیمت جو ہے 280 روپے سے تقریباً 400 روپے سے زیادہ ہو جائے گی اور آپ کا ملک کولیپس کر جائے گا، جو پھر جو ہے کسی کو میرے خیال میں کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ اس کو سنبھال سکے. نیشنل حکومت کی بات ہو رہی ہے، کیا PTI نیشنل حکومت کا حصہ بنے گی اگر نورین نیازی صاحبہ کو سنائیے جی. پاکستان کو اس وقت کھڑے ہونا پڑے گا اور اسی چیز کے خلاف، عمران خان کے پر جو ظلم ہے اس کے خلاف نکلیں، کیونکہ عمران خان نکلیں گے تو پاکستان سنبھلے گا، عمران خان نکلیں گے تو PTI بھی سنبھلے گی. تب ابھی دیکھیں PTI میں بھی کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے عمران خان ہی انشاءاللہ پورے پاکستان کے نظام کے لیے نکلیں گے. اور PTI کو چاہیے، PTI کے پارلیمنٹیرینز، عہدیدار جو بھی کہتے ہیں ہم PTI میں ہمارا یہ عہدہ ہے، ان سب کو نکلنا چاہیے. یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجھے لگتا ہے، اور ان کو نکل کے اپنا احتجاج اس پہ، دیکھیں عوام تو بیچاری کب سے مار کھا رہی ہے، وہ تو نکلتی ہیں، لیکن ان کو نکلنا چاہیے، وکیلوں کو نکلنا چاہیے. دیکھیں وکیلوں کا بہت بڑا رول ہے پولیٹیکل موومنٹس میں ہمیشہ. تو وکیلوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عدالتوں کے لیے نکل آتے ہیں. انہوں نے عدالت کے لیے بھی نہیں نکلے کہ انہوں نے ججوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، وکیل کوئی نہیں نکلا. تو وکیلوں کو نکلنا چاہیے. ILF عمران خان کی ILF ISF اور پھر اور کتنی ساری ہیں، ویمن ونگ، ان سب کو جتنے ونگز ہیں نا سب کو نکلنا چاہیے اور اپنی مزاحمت کو بڑھانا چاہیے. اور اپنی آپ کو دیکھیں اگر نہیں کریں گے تو یہ ان کی سیاست دوبارہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ نورین نیازی صاحبہ کی گفتگو سنی، پہلے سہیل آفریدی صاحب کی. تو نورین نیازی صاحبہ کی بالکل سمپل سی بات ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کو پتہ ہے کہ تحریک کو کیسے چلانا ہوتا ہے،
تحریک کیسے کامیاب ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ونگز ہیں، ان ونگز کو آپ حرکت میں لائیں، اسٹوڈنٹ ونگ کو حرکت میں لے آئیں، وکلا ونگ کو حرکت میں لے کے آئیں، اور وومن ونگ ہے، اور پھر تاجر ونگ ہے، ان ساروں کو آپ موبلائز کریں، کسانوں کو موبلائز کریں اور ایک پریشر بلڈ کریں، کیونکہ جب تک پریشر آپ نہیں ہوگا، عوامی پریشر نہیں آئے گا، اس وقت تک ڈکٹیٹر صاحب جو ہیں وہ ہلنے کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ صرف اور صرف عوام سے ڈرتا ہے اور وہ عوام کو ہی دبانے کے لیے اپنی ساری طاقت استعمال کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ عوام کو دبانے کے لیے تو ہر طرح کی طاقت استعمال کی جاتی ہے، لیکن توقین ملکہ کے لیے کوئی طاقت استعمال نہیں کی گئی، اور توقین ملکہ جو ہے وہ بالکل راج کر